नैब तो इन्होंने अपना चुन के, दोनों अपोजिशन और गवर्नमेंट ने चुन के अपना नैब का चेयरमैन बनाया है, और अगर वही नहीं हजम हो रहा तो आज़ाद नैब ये कैसे चलने देंगे। और उसकी वजह ये है कि इनके ऊपर करप्शन केसेस हैं, नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन केसेस हैं, अपोजिशन लीडर पे एक करप्शन केस है। तो ये जो इमरान खान साहब ने नैब के सरबराह की छुट्टी कर दी, नैब कवानीन को तब्दील कर दिया, तो उनकी दुम पर किसका पाँव आया? इमरान खान भी बताया ना कि उसकी दुम पर किसका पाँव आया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं बतूल। आज का दिन नैब के हवाले से बड़ा अहम रहा। हमने तमाम बड़ी सियासी और अहम सियासी जमातों की तरफ से बयानात देखे नैब के हवाले से। आपने इमरान खान और परवेज़ रशीद साहब की स्टेटमेंट सुनी, खुर्शीद शाह की स्टेटमेंट आपसे शेयर करती हूँ। उनका ये कहना है कि हमारी तो दुम है ही नहीं और PMLN की दुम इतनी लंबी है कि इस पर बार बार किसी ना किसी का पाँव आ जाता है। इससे पहले हमने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बयान भी देखा नैब के हवाले से, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ सरकारी अफसरान को हिरासा किया जा रहा है और अगर ऐसा ही होता रहा तो शायद नैब के हवाले से भी कार्रवाई की जानी चाहिए। और फिर शहबाज शरीफ साहब भी नाराज़ नज़र आ रहे हैं नैब से। तो हर सियासी जमात एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा रिएक्शनरी एटीट्यूड अपना रही है नैब के हवाले से। तो तमाम सियासी जमातें एक्चुअली हैंडल कैसे करेंगे इस एहतसाब के अमल को, आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में निहाल हाशमी साहब मौजूद हैं, नून लीग को रिप्रेजेंट करेंगे। शौकत बरसर साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है। वलीद इकबाल साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। गुफ्तगू का आगाज़ वलीद इकबाल साहब से करेंगे। जी वलीद। देखें, हमारी पार्टी में ठीक है, कुछ दूसरी पार्टियों से ये पुरानी सोच रखने वाले अफराद आए हुए हैं और अगर उन्होंने इसी किस्म की चीज़ को हमारी पार्टी के ज़रिए फ़रोग़ देने की कोशिश की है तो उसका अंजाम भी सामने आ गया है। और इंशाल्लाह ये जो अमेंडमेंट जो ऑर्डिनेंस है ये तो आरजी सा एक कानून था, ये तो वैसे ही लैप्स कर रहा है। और इमरान खान साहब ने इस पर बिल्कुल एक कमेटी बना के हामिद खान साहब की सरबराही में इस कानून के अंदर इसको वहाँ पे एहतसाब के इदारे को और एहतसाब के निज़ाम को फ़ाल और जो उसमें अगर कोई इस्लाहात दरकार हैं वो आज़ाद रखने और ख़ुद मुख्तार रखने के हवाले से उनमें रखने के लिए। ठीक है वलीद इकबाल साहब, जब खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन की बात हुई तो इमरान खान साहब ने बड़ा बार बार क्रेडिट लिया कि सबसे पहला सूबा हमारा है जिसने आज़ाद कमीशन की बात की, आज़ाद एहतसाब की बात की। फिर आपका ही सूबा वही पहला सूबा बना जिसकी हाईएस्ट अथॉरिटी ने रिज़ाइन कर दिया ये कह के कि एक ऑर्डिनेंस मेरे काम को कर्टेल कर रहा है। तो क्या अब भी आप वो क्रेडिट लेना चाहते हैं? क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि चूंकि हमारी हुकूमत नहीं है, अभी मेच्योर नहीं है, इसलिए तरामीम का सिलसिला ही ख़त्म नहीं हो पा रहा और हम आपको एक मेच्योर एहतसाब का लॉ नहीं दे पा रहे। बात सारी ये है कि या तो इससे हुआ होता कि ये वहाँ के सरबराह ने इस्तीफ़ा दिया और तरामीम पे एतराज़ करके इस्तीफ़ा दिया और कहानी वहाँ ख़त्म हो गई होती, फिर तो मानने वाली बात थी कि ठीक है जी हम में और बाकियों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ये आपने देखा कि उस पर रद्द अमल किस तरह का आया कि इमरान खान साहब ने खुद एक्शन ली। और ठीक है जी, हम अगर वो एक वसअत क़ल्बी की बात कर रहे हैं कि हम अपनी गलती को तस्लीम कर रहे हैं कि इसमें हमने कोशिश की थी ये करने की और अगर नहीं ठीक से हुआ तो हम इसको ठीक करके दिखाएंगे। और ये उस तरह से नहीं है। नहीं, लेकिन वो ये इस तरह भी तो ठीक कर सकते थे ना कि वो DG नैब को ना रिज़ाइन करने देते, वो उनसे मुलाकात करते, उनकी सिफारिशात, उनकी रिजर्वेशंस को एड्रेस करते, चाहे वो उनको मिनिस्टर्स से थी या परवेज़ खटक से थी या उस ऑर्डिनेंस से थी। उन्होंने रिजाइन तो करने दिया, उनने गलती निकाली बल्कि अपने आप में काबिल वक्त है अभी, क्योंकि ये प्रोसेस अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अब तो आपने देखना है ना कि जैसे ही वो ऑर्डिनेंस लैप्स होता है और उसके लैप्स होने से पहले अगर असेंबली में एक नया बिल आता है तो उस वक्त और उसके उस प्रोसेस के दौरान ये अगर ऐसे कोई फैसले होते हैं तो फिर उसके जब मैंने जिस तरह अर्ज़ किया ये प्रोसेस अभी मुकम्मल नहीं हुआ, जब भी मुकम्मल हो जाएगा तो फिर पता लगेगा ना कि ऐसी कोई बात हुई है या नहीं। तो फिर मुकम्मल होता तो फिर क्रेडिट ले लेते, क्रेडिट फिर पहले लेने की क्या जरूरत? मैंने आपको इसीलिए तो अर्ज़ किया कि ये इस अमल का सामने आना ही आपको इस बात की दलील नहीं देता कि जिस तरह से बाकी पार्टीज़ कार्रवाई कर रही हैं, सिंध में जो है नैब के ऊपर जो बात हो रही है और पंजाब में अब, और जिस तरह वफाकी हुकूमत ने और पंजाब की हुकूमत ने एक मुत्तहदा महाज बना लिया है नैब को धमकाने का, हालांकि खुद चुन के लगाया हुआ है उस शख्स को, उस तरह से नहीं है ये सिलसिला। ठीक है शौकत बसर साहब, आप ये बताइएगा कि ये अब मामला तो मज़ीद बिगड़ता ही जा रहा है, तो इसमें अब आप PMLN के साथ तो बिल्कुल भी खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि खुर्शीद शाह साहब ने ये कहा है कि हमारी दुम तो है ही नहीं और नून लीग की दुम इतनी बड़ी है, इतनी लंबी है कि उस पर बार बार किसी न किसी का पाँव पड़ जाता है। तो ये दुमों की बहस में मज़ीद जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ ना, कोई खुशफहमी रहे या गलतफहमी रहे, मुझे तो इसकी
امید نہیں ہے کہ میاں صاحبان چونکہ وہ اس طرح کے کاریگر ہیں اور اس طرح کے وہ میں سمجھتا ہوں ان کے پاس پتہ نہیں علادین کا کوئی چراغ ہے یا کوئی ایسے جن ہیں یا گدڑ سنگھی ہے ان کے پاس، وہ اداروں کے ساتھ مل کر میچ کھیلتے ہیں. مجھے چیئرمین نیب سے کوئی توقع نہیں ہے. میں آپ کو بات بڑی کھل کر کہنا چاہتا ہوں. کل سے 2 دن میں 3 دن سن رہا ہوں میاں نواز شریف صاحب نے بھی چیخیں مار رہے ہیں، میاں شہباز شریف صاحب بھی چیخیں مار رہے ہیں، اور چونکہ یہ تو کہتے تھے ہم بڑے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور پنجاب میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، یہاں پہ کرپشن فری صوبہ ہے، گڈ گورننس ہے. لیکن جس طرح دھرو بھائیوں کی چیخیں نکلی ہیں یہ بھی ایک سوچی سمجھی سازش ہے. اگر کرپشن پہ عمل کرنا ہوتا نیب نے تو مجھے بتائیے اس سے بڑے کیا ثبوت ہو سکتے ہیں. کھٹی ٹرین لائن ہے، لال بس ہے، نندی پار پروجیکٹ. لیکن شوکت بسر صاحب، عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس لیے چیخیں ماری ہے کیونکہ دونوں پہ کرپشن کے کیسز ہیں. نندی پار پروجیکٹ ہے، سستے تندور ہے، آپ کا افسانہ ہاؤسنگ سکیم ہے، لیپ ٹاپ سکیم ہے، اور ایل ڈی اے میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر اس کمرے میں آگ لگوائی گئی اور وہاں پہ لوگ بھی مرے جس کے اندر میٹرو کا ریکارڈ پڑا ہوا تھا. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ نیب ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور رانا مشہود کی ویڈیو کیسٹس پڑی ہوئی ہیں پیسے لیتے ہوئے. اور میں آج آپ کے پروگرام کے ذریعے کہہ دوں، اگر نیب فواد حسن فواد کو، رانا مشہود کو، رانا ثناء اللہ کو، ڈاکٹر تقیر شاہ کو اور احد چیمہ کو گرفتار کر لیتی ہے تو یہ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف صاحب کو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی. لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ ہو، اس لیے کہ عدالتیں ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، ادارے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ میاں صاحبان ایک دفعہ قابو آئے. ٹھیک ہے شوکت بسر صاحب، میں صرف آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہی ہوں کہ چند ہی منٹوں میں نہال ہاشمی صاحب مجھے جوائن کریں گے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ براہ راست آپ کی یہ بات سن سکیں، تو آپ اپنا یہ پوائنٹ یہاں ہولڈ کیجئے گا. اور عمران دیکھیں خان صاحب بھی نا بڑی مزے کی باتیں کرتے ہیں اور ویسے بھی یو ٹرن کے بےتاج بادشاہ ہیں. بھائی میں آج ہی ان کو سن رہا تھا، آپ نے جنرل حامد پہ خود کچھ حملہ کر دیا اور جنرل حامد نے کیا کہا؟ اس کو تو خود لگایا تھا انہوں نے نا، چلیں یہ تو بھی چیئرمین نیب لگا ہوا ہے، اترا نہیں ہے. جنرل حامد نے یہ کہا کہ میں 8 وزراء کو گرفتار کرنے والا تھا. میرے پاس وہ لیٹر کی کاپی واٹس ایپ میں موجود ہے، پر کہتے ہیں تو میں کر دیتا ہوں، جو انہوں نے وزیر اعلیٰ خٹک صاحب کو لکھی اور کاپی سی سی کی عمران خان صاحب کو. انہوں نے آج تک اس لیٹر کا جواب نہیں دیا جنرل حامد کو. اور مجھے ایک بات بتائیے، ضیاء اللہ افریدی جو گرفتار ہوا وہاں پر کے پی میں، اس نے کہا جی کہ میرا تو سب کچھ میرے سے کرواتے ہی خٹک صاحب تھے. اچھا اس سے آگے آجئے، علی امین گنڈا پور، آپ کے مشتاق غنی، یہ لوگ گرفتار ہونے جا رہے تھے. اگر کوئی آپ وہاں پہ کرپشن نہیں ہوئی تھی تو مجھے بتائیے کہ راتوں رات. اور لیکن شوکت بسر صاحب، عمران خان نے کہا ہے کہ انہیں پرویز رشید اور ان کے وزراء سے پرابلمز نہیں تھی، بلکہ کمیشن کے ممبران سے ان کا اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا تھا. میرے پاس وہ لیٹر کی کاپی پڑی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں سینئر بیوروکریٹس، سینئر ایڈوائزرز اور 8 سے اوپر وزراء کے اوپر کاروائی کرنے والا تھا، اور اس کی تمام تر ذمہ داری پرویز خٹک صاحب اس میں کہہ رہے ہیں وہ انوالو ہیں. اور پھر راتوں رات آرڈیننس آ جاتا ہے. اور وہ اس چیف سیکریٹری کے کردار سے بھی بڑے نالا تھے جو کہ انہیں پھر ایونچولی صوبائی اسمبلی کے نیچے لے آتا ہے. وہ آزادی سے کام نہیں کر سکتے. پاکستان کے اندر اگر عدالتوں نے کسی کے خلاف غلط فیصلے دیے ہیں، کوئی اگر جیلوں میں 12 سال رہے ہیں، کوئی پھانسیوں پہ چڑھے ہیں، تو وہ تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. آج بھی ڈاکٹر عاصم کو 90 دن کے لیے آپ نے گرفتار رکھا. مجھے بتائیے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز، ڈبل طرح کے قوانین، عدالتیں میاں صاحبان کو تو ان کو ایسے سمجھے جیسے یہ. ٹھیک ہے شوکت بسر صاحب، مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے، اس کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. نہال ہاشمی صاحب، آپ نے پروگرام میں ابھی جوائن کیا. آپ کے جوائن کرنے سے پہلے جو ڈسکشن ہو رہی تھی وہ عمران خان اور پرویز رشید صاحب نے کچھ امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس دی. عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ اپنا چیئرمین ہضم نہیں ہو رہا تو آزاد نیب کیسے برداشت ہوگا. اور پرویز رشید صاحب نے یہ کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جس طرح کی ٹریٹمنٹ ہوئی احتساب کمیشن کے ساتھ، تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ان کی دم پہ کسی کا پاؤں آ گیا. اور اس بات کا جواب شوکت بسر صاحب نے اس طرح سے دیا کہ پی ایم ایل این کی طرف سے جو شہباز شریف صاحب نے ریاکشن دیا ہے اس کو بھی دھمکی قرار دے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور پی ٹی آئی بھی. تو اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے کچھ اسپیسیفک لوگ اگر پکڑے جائیں، رانا مشہود اور چند بزنس مین، تو پھر واضح ہو جائے گا کہ ان ساری کرپشن کے پیچھے کون ہے. اور ولید اقبال صاحب نے بھی سپورٹ کیا ہے جو عمران خان صاحب نے کہا.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سارے جو پاکستان کے لوگ ہیں کہیں نہ کہیں ہم سب پہ اسپاٹڈ ہیں. ہم ہر حوالے سے کوئی بھی ہم میں سے دودھ میں دھلا ہوا نہیں ہے. کوئی مورال کسی کی مورال کریکٹر کمزور ہے, کسی اور چیز میں کمزوری ہے, کوئی فائنینشلی کمزوری ہے, کوئی پولیٹیکلی کمزوری ہے, کوئی سوشلی بڑا کمزور ہے. ہم سب کمزور لوگ ہیں. مگر یہ بات ٹھیک ہے کہ جو نیب کے ساتھ ہمارے معاملات ہو رہے ہیں اس کو ہر آدمی اپنے اینگل سے دیکھ رہا ہے. شہباز صاحب نے بھی ٹھیک کہا ہے, غالباً پرویز رشید صاحب نے. میں شوکت بھائی کو چیلنج اس لیے نہیں کر سکتا کہ شوکت بھائی کے اب تک نہ چیئرمین لگے ہیں, نہ شوکت بھائی نے ابھی حال فی الحال ان کی پارٹی نے کوئی چیئرمین کو چیلنج کیا ہے یا کوئی بات کی. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ حالیہ دنوں میں ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا, بیان ان کے چیئرمین کا, اور پھر ودن 12 آورز وہ ہو گیا کہ جی انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا ہے. تو یہ تو بیان دینے سے بھی ڈرتے. کم سے کم ہماری اس جرت کو تو آپ سلام کریں کہ ہم سچ کو سچ کہتے ہیں, جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں. ہاشم صاحب اچانک سے پہلے وزیر اعظم صاحب کا بیان آنا irrelevant قرار دیا جا رہا ہے ان کی اس بیان کو, ان کی پوسٹ کو دیکھتے ہوئے. پھر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ثبوت سامنے آئیں گے تو نیب کے پسینے چھٹ جائیں گے. کیا وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ پولیٹیکلی نیب کے پسینے کی بات نہیں کی ہے انہوں نے. کہا ہے ہر وہ جو لوگ مال پریکٹس کرتے ہیں, جو کرپشن کرتے ہیں, جو اپنے پاور کا مس یوز کرتے ہیں, ان کے پسینے چھٹیں گے. دیکھیے اٹس ناٹ نیب اسپیسیفک, اٹ از فار ایوری ون ہو سو ایور. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو سچ بات کرنی چاہیے. شہباز صاحب نے سچ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک بھی اگر کوئی چیز میرے بارے میں کوئی ثابت کر دے تو میں صرف وزارت اعلیٰ کا عہدہ نہیں چھوڑوں گا, میں سیاست سے ریٹائر ہو جاؤں گا. یہ کھلا چیلنج ہے دوستوں کے لیے. لیکن سر شاید آپ اس کا کانٹیکسٹ کسی اور طریقے سے دیکھ رہے ہیں, لیکن ان کا یہ جملہ ہے کہ ثبوت سامنے آئے تو نیب کے پسینے بھی چھوٹ جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ایڈریس کر رہے ہیں نیب کو. نیب کے حوالے سے انہوں نے نہیں کہا ہے, بالکل اٹس کلیئر. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اگر ثبوت آ جاتا ہے تو پسینے, نیب ادارہ ہے جو انڈیویجولز کام کرتے ہیں. تو سر اس پہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ بھی خبریں کہ نیب لاہور میٹرو بس کے حوالے سے بھی تحقیقات شروع کر رہا ہے, تو اس حوالے سے زیادہ ناراضگی کس نے روکا؟ بالکل نہیں تھی ناراضگی. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ ایک سمت میں پاکستان آگے بڑھا ہے, پاکستان کے انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے. آپ ایک عام سی اگر آپ دیہات کی بات لیں, ایک زمین ہے, اس کے اندر جب تک حل نہیں چل رہا ہو, کسان محنت نہ کرے تو اس سے کوئی فصل نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے پاکستان کی جو انڈسٹریل اور فائنینشیل گروتھ ہے اس کے لیے ہمیں ایک انفراسٹرکچر چاہیے. یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے جو پاکستان کی انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کریے. روڈ نیٹ ورکنگ ہو, کمیونیکیشن نیٹ ورکنگ ہو, انرجی کی سیکٹر ہو. جب تک ہم کسی بھی انویسٹر فرینڈلی ٹھیک ہے. ہاشم صاحب مجھے ولید اقبال صاحب کی طرف جانے ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ عمران خان صاحب نے سی پیک کے حوالے سے بھی کہی ہے کہ نیب کے حوالے سے کارروائی اور 31 مارچ کا انتظار. تو ایک طرف ولید اقبال صاحب, عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ سی پیک کے پروسیجر میں بھی پی ایم ایل این بڑے اپنے کمیشنز وصول کر رہی ہے. اب یہ بات انہوں نے کس بنیاد پہ کہی ہے؟ دیکھیں اس کا تو وہ جواب آپ کو عمران خان صاحب سے ہی لینا ہوگا, کیونکہ ان کے پاس کوئی مواد یقیناً ہوگا. میں وہاں موجود نہیں تھا جب وہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. بٹ تھوڑا سا میں آپ کو ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں, آپ کو بھی اور آپ کے ناظرین کو بھی, اور دونوں پارٹیوں بڑی پارٹیوں کے نمائندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لاسٹ ٹائم جب حکومت تھی میاں صاحب کی سینٹر میں اور یہاں پہ میاں شہباز شریف صاحب کی, وہ 97 سے 99 کا وقت تھا, اور اس سے ایک دم پہلے پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ تھی. یہ ان کی ہسٹری سے یہ نظر آتا ہے. اگر آپ اس دور میں جا کے دیکھیں کہ یہ احتساب کے پروسیس کو اور احتساب کے اداروں کو جو اس وقت تھے ان کو اپنے گھر کی لانڈری سمجھا کرتے تھے, ان کو اپنے, اور یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جی ان کے تابع ہوں یہ ادارے, اور ان کے ذریعے اپنے مخالفوں کو جیسے کہتے ہیں وکٹمائز. اور یہ مثالیں ملتی ہیں. میاں نواز شریف کے والد کو یہ اٹھا کے لے گئے تھے ایک باری, یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب تھی, اور اس کے بعد پھر یہاں یہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ان کے اپنے لا منسٹر خالد انور صاحب اس وقت کی چیف جسٹس کو احتساب کے بینچز کو پر اثر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جسٹس ملک قیوم کو کالز جا رہی تھی. تو یہ اس پروسیس سے ہوتے ہوتے ہمارے احتساب کے اداروں نے کچھ ارتقا کیا ہے, اور اب وہ کچھ آزاد اور خود مختار ہو رہے ہیں. اس کے برعکس جو ماضی میں ان کو اپنے گھر کی لانڈی سمجھتے تھے, تو اب ان کے ریاکشن جو ہے میرے سوال پہ آ جائیے گا. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ شریف فیملی واز ریسیونگ ہیوج کک بیکس ان پاک چائنا ایکنامک کارڈر. بنیادی بالکل میں آپ کو ویسے جنرلی بہت بڑا ایلیگیشن لگا دیا ہے. اس کی یہ 35 پنکچر والی سٹوری نہیں ہے. جنرلی عرض کر دوں, عمران خان صاحب بہت سالوں سے
یہ بات اٹھا رہے ہیں کہ شریف فیملی کی جو ویلتھ ہے، جو جس طریقے سے جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں جس طرح سے وہ ملٹیپلائی کی ہے، اور جو لوکلی اور انٹرنیشنلی انہوں نے اثاثے بلڈ کیے ہیں یورپ میں اور مڈل ایسٹ میں، اور یہ اپنا پرسنل ایسٹس اور کمرشل ایسٹس جو ہیں، فیکٹریز اور اپارٹمنٹس، اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کبھی کوئی ان سے جواب نہیں کسی نے لیا، اور کبھی اس کا کوئی، اور ٹیکس جتنا دیتے ہیں. سو یہ کوئی اس میں کوئی حیران کن بات یا کوئی آؤٹ آف دی آرڈنری بات نہیں ہے. کہیں بھی جہاں بڑے پروجیکٹس اور جہاں بڑے اماؤنٹس آف منی انوالو ہوتے ہیں وہاں ان کی ساری ہسٹری موجود ہے کمیشن. ٹھیک ہے، اگر یہ بڑی بات نہیں ہے تو بڑا الزام ہے، بڑے الزام کے لیے میں نے عرض کیا نا جی، میں ذاتی طور پہ اس کا جواب اس وقت اس لیے نہیں دے سکتا کیونکہ آج ہی یہ بات ہوئی ہے اور ان کے پاس کوئی مواد ہوگا. لیکن یہ انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ یہ سی پیک کا پروجیکٹ اس نوعیت کا ہے کہ اس میں چاروں صوبوں اور خاص کر چھوٹے صوبوں کو جو ہے زیادہ پہلے جو ہے پرائیورٹی میں ہونا چاہیے. یہ اس کا ایسٹرن روٹ جو ہے وہ پہلے بنا رہے ہیں جو کہ ان کے صوبے کو بینیفٹ کر رہا ہے. لیکن ولید اقبال صاحب ایسے بات انہوں نے آج نہیں، یہ بات انہوں نے کل کی ہے. آپ ساتھ ہی رہیے گا. شوکت برسر صاحب، عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ نے چیئرمین نیب کو مل کے اپوائنٹ کیا، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے، اور اب دونوں ہی پارٹیز اس سے بھاگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ چیئرمین نیب کوئی خوش فہمی میں رہے. میرے بھائی نہال ہاشمی صاحب آئے ہیں، کوئی غلط فہمی سے نکال دے. چیئرمین نیب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں میاں صاحبان کے خلاف، وہ کچھ نہیں کرے گا ان کا. میں آج آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں چونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ یہ سپریم کورٹ پر حملہ کر دیتے ہیں، ان کو عدالتیں کچھ نہیں کہتی ہیں. آج تک مجھے بتا دیں پاکستان کی کسی عدالت کا فیصلہ میاں صاحبان کے خلاف آیا ہو. میں اس بات کو یہاں پہ ہم کو انالیسس بھی دینا اور کوئی اس کا حل بھی سوچے. آج تینوں پارٹیاں یہاں پہ موجود ہیں، تینوں پارلیمنٹ میں ہیں. کوئی ایسا چیئرمین لے آئیں جس پہ تینوں پارٹیوں کو اتفاق ہو اور اس ایسا احتساب کمیشن بنائیں جس کے اوپر سب کو اتفاق ہو، اور وہ اکراس دی بورڈ جس نے کرپشن کی ہے. دیکھیں کیا، اور نہال ہاشمی نے بہت اچھی بات کی، کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں. یہاں پر فوج میں کیا کرپٹ لوگ موجود نہیں ہیں؟ کیا صحافیوں میں کرپشن نہیں ہے؟ کیا آپ کی بیوروکریسی جو لوٹ کے کھا گئی اس ملک کو، سیاستدانوں میں بھی اچھے برے لوگ ہیں؟ شوکت برسر صاحب، شہباز شریف نے کہا ہے کہ پچھلے دور میں جو کرپشن کے قبرستان بنے تھے اس کے اوپر ترقی کے مینار بنائے. شہباز شریف ہے جو سرکس مینارے پاکستان پہ لگایا کرتے تھے اور ٹوپی ڈرامہ کرتے تھے اور کہتے تھے جب میں آؤں گا میں پیٹ پھاڑ دوں گا، میں سڑکوں پہ رگڑوں گا. آج وہ کدھر گیا میاں شہباز شریف؟ میں آج بھی آپ کو بات بتا دوں، ہاشمی صاحب نے ابھی بات کہی کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ وہ کرپشن نہیں ہے پنجاب میں. میں چیلنج دے رہا ہوں نہال ہاشمی صاحب، آپ میٹرو ٹرین، لال بس، کھٹی ٹرین، پیلی ٹیکسی، افسانہ ہاؤسنگ سکیم، نندی پور، ایل این جی، سستی روٹی، ان کا آڈٹ کروا دیں. اگر اس میں اربوں روپے کے ڈاکے نہ ہوں میں سیاست سے ریٹائر ہو جاؤں گا اور میں سیاست چھوڑ دوں گا. اور دوسری بات، میں نے ایک اور بات کہی تھی کہ میں نام دوبارہ ریپیٹ کر دوں، فواد حسن فواد جو چوروں کی سب سے بڑی نانی ہے اور اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر موجود ہے، اس کو گرفتار ہونا چاہیے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ کا رانا مشہود ویڈیو کیسٹس موجود ہیں، لیکن ان کو تو بھائی کو پوچھتا ہی نہیں ہے. جب آپ مجھے بتائیے ایک دفعہ یہ قابو آئے ایک پرویز مشرف کے، لیکن شوکت برسر صاحب بڑی اہم باتیں کہہ رہے ہیں آپ، لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ نام لے رہے ہیں تو آپ ثبوت بھی سامنے لے کے آ جائیں. میں بات کر رہا ہوں، یہ عدالتوں میں جانا چاہیں میرے خلاف چلے جائیں. پنجاب میں احد چیمہ، رانا مشہود، رانا ثناءاللہ، ڈاکٹر توقیر شاہ، انہوں نے یہ فرنٹ مینو کا کردار ادا کرتے رہے. میاں حمزہ شہباز شریف کا اور شہباز شریف کا، ان کو پکڑ لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. شوکت برسر صاحب، میں یہاں پہ ایک بریک لے رہی ہوں، پھر فوری طور پہ ہم نہال ہاشمی طرف جائیں گے. ایک بریک ساتھ ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. یہ جو فرنٹ مین کی بات کی ہے شوکت برسر صاحب نے، تو اس کو کیسے جواب دیں گے آپ؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں جناب ولید اقبال صاحب سے بڑے مؤدبانہ عرض کروں گا کہ وہ بڑے اچھے خانوادے سے ہیں اور وہ خود بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں. اگر آپ نے اپنے قائد کو اور ان کے جھوٹے الزامات کو اور ان کی ذہنی اس کی جو فرسٹریشن اس کو ڈیفینڈ نہ کریں تو ان کی چیز کو ریپیٹ نہ کریں. مثلاً شاید ولید صاحب کو بھی یہ نہ ہو کہ عمران خان صاحب بیچارے ان کو ادراک ہی نہیں ہے کہ سی پیک میں ہوا کیا. جب سی پیک کی بات ہوئی تھی تو یہ کنٹینر پہ چڑھ کے کہنے لگے کہ کوئی چائنیز پریزیڈنٹ نہیں آئے گا، وہ تو ہندوستان جا رہا ہے. اچھا، وہ چاہتے نہیں کہ پاکستان میں ڈیولپ ہو. دوسری بات انہوں نے کہا چھوٹے صوبے،
تو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیا ہزارہ نیا صوبہ بن گیا؟ اگر ہزارہ کے پی کے کا حصہ ہے تو سب سے زیادہ روڈ ہزارہ سے ہی نکل کے آ رہا ہے. اگر جی بی سے نکل رہا ہے تو ہزارہ یہ کے پی کے کا حصہ ہے. ذہنی طور پہ شاید یہ لوگ ہزاروں کو اپنا صوبہ نہیں, تو سب سے زیادہ حصہ جو ہے وہ چھوٹے صوبے کو ملا ہے. سندھ کا حصہ تھا نہیں تھا, اگر اب دوسرے, مگر پرائم منسٹر نے سندھ میں جو سکھر ہے اور جو ناڈیرو ہے اس کو بھی اس میں شامل کیا. بلوچستان کے لیے تو ہے ہی یہ پروجیکٹ اور پروگرام. دوسری طرف انہوں نے کہا جناب کک بیک لے رہے ہیں بھاری, تو عمران خان صاحب آپ کے علم میں لے آؤں کہ 35% جو انویسٹمنٹ ہے وہ کوئی لون شون نہیں ہے انرجی سیکٹر میں. وہ چائنیز جو انٹرپرینرز ہیں, جو بزنس مین ہیں, جو انویسٹرز ہیں, وہ ڈائریکٹ آ کے انویسٹ کر رہے ہیں. اس میں گورنمنٹ آف چائنا اور گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. 11 بلین جو ہے وہ روڈ کے لیے, سی پیک کے راہداری کے لیے, اور وہ سارا آلریڈی انفراسٹرکچر میں آ چکا ہے. اور یہ کبھی ایسٹرن روٹ پہ جاتے ہیں, کبھی ویسٹرن, عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ علمیت کی کمی ہے, کچھ نہیں معلوم. آپ ایک دن چائنیز ایمبیسڈر کو بلا لیا, میں نے اپنے گھر کا جھگڑا وہاں لے کے جا رہے ہیں کہ اس بارڈر میں کہہ رہے ویسٹرن. پھر یہ باتیں اچھی, یہ باتیں اپنے تمام پروجیکٹس, اپنے تمام فائنانسز اتنے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ عوام بہت کے سامنے دیا, وداؤٹ پیپرا رول نہیں ہو سکتا. نقشے تو متنازع ہے, وہ نقشے نہیں جانتے کہاں ہیں. وداؤٹ پیپرا رول ہم اپلائی کرتے ہیں, ہمارے اوپر پیپرا, اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے, ایوری تھنگ از. اور پھر یہ ہم کوئی ہماری ذاتی نہیں ہے, یہ چائنیز انویسٹرز بھی ہیں اس میں. کوئی چائنیز انویسٹر, پیپرا کی طرف سے ریسنٹ سٹیٹمنٹس بھی تھیں, دے آر آؤٹ آف اٹ, دے ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. It is very clear, very transparent. It is very clear, very transparent. اور کبھی اگر کسی کو شک ہو تو پھر وہ شوکت بسر صاحب نے جو کہا اس پہ جواب دیں. اچھا, شوکت صاحب نے جو باتیں کی, فواد حسین فواد, کیا ان کا اختلاف ہے؟ فواد حسین فواد ایک لائق فائق آفیسر ہے جو پاکستان کے ترقیاتی کاموں میں حصہ ڈالا ہے. کیا اس کا لائق ہونا جرم ہے؟ کیا اس کا قابل ہونا جرم ہے؟ کیا اس کا آنیسٹ ہونا جرم ہے؟ کیا اس کا محنتی ہونا جرم ہے؟ اگر وہ, آپ ان سے کیوں جل رہے ہیں؟ اگر وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو, پاکستان کی چیزوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں, اور آپ اس کو کس بات پہ چور کہیں گے؟ وہ ایک سرکاری افسر ہے. میں ایک بات جانتا ہوں, رانا مشہود, احد چیمہ, ڈاکٹر توقیر شاہ, رانا مشہود, رانا کسی کے خلاف کوئی ہے تو نیب بھی آزاد ہے, آپ بھی آزاد ہیں, اچھا نہال ہاشمی صاحب یہ بتائیں کہ سیاستدان نیب کے پیچھے پڑ گئے یا نیب سیاستدانوں کے پیچھے پڑ گئے؟ کوئی کسی کے پیچھے نہیں. چکر کیا ہے؟ اصل میں جن کیونکہ لوگوں کو شہباز کرنے شریف کو اور نواز شریف کی سٹیٹمنٹ سے ایسا لگ رہا ہے پی ٹی آئی کو کچھ نہیں کرنا ہے. وہ اپنے چیئرمین نیب کو فارغ کر چکے ہیں. میں پرسوں پشاور میں تھا, ہائے بدلتا ہوا کے پی کے میں نے دیکھا, میں نے مردان دیکھا, میں نے ثوابی دیکھا. لوگ, میں نے کہا کدھر ہے بدلا ہوا کے پی کے؟ تو پتا چلا وہ گندگی کا ڈھیر بنا ہوا, اکھڑے ہوئے روڈ بنے ہوئے, خورشید شاہ صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے, وہ میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے, خورشید شاہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ابھی کچھ دیر میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. پہلے ولید کی طرف چلتے ہیں. ولید, آپ نے جو عمران کے اتنے بڑے الزام کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم شیور ان کے پاس کچھ ہوتا ہوگا, تو اگر یہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کانفیڈنٹ ہے کہ پی ایم ایل این کک بیکس کی مد میں وصول کر رہی ہے پیسے, یہ فرسٹریٹڈ پارٹی ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ فوج پہ بھی الزام لگا رہے ہیں, کیونکہ اس میں فوج بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے, چائنا بھی ہے. چلو چائنا کو فور دا ٹائمنگ چھوڑ دو, فوج کیا کک بیکس لینے میں پی ایم ایل این کو سپورٹ کر رہی ہے؟ تھوڑا سوچ لیں الزام لگانے سے پہلے. میں نے جس طرح عرض کیا, آپ نے فرمایا یہ بات کل ہوئی, مجھے بھی علم میں ہے یہ بات کل ہوئی, آج ہوئی, جس طرح بھی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں وہاں موجود نہیں تھا, یہ یقیناً کوئی مواد ہوگا. اور جو موروثی حالات ہیں اور پچھلے 20-25 سال سے جو میں نے جس طرح سے بتایا, اور عمران خان صاحب بھی بتاتے ہیں کہ ذاتی اثاثے جو ہیں ان کی فیملی کے, جس طرح سے یہ سارے, تو لیکن ہسٹوریکلی یہ بھی تو ایک فیکٹر ہے کہ جو الزام لگاتے ہیں وہ نہیں کر پاتے, وہ ٹھوس ہو گیا. جی نہیں نہال صاحب, لیٹ ہم کمپلیٹ. میں آپ کو تھوڑا سا, اور میں اس کے, لیکن یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے نا کہ عمران خان جب الزام لگاتے ہو تو پروف نہیں کرتے, چاہے وہ سسٹمیٹک دھاندلی ہو, چاہے وہ 35 پنکچر ہو, اور اب یہ سی پیک میں کک بیک, ہزارہ کس صوبے میں ذرا پوچھیے, اور پھر وہ آئی بی کا بریگیڈیئر اور بہت سارے قصے. میں ایک بات کا پہلے تھوڑا سا یہ میں نے بھائی جان ہزارہ کس صوبے میں ہے, سننے کا بھی تحمل ہونا چاہیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے کل سی پیک کے بارے میں یہ ایک تو کک بیکس کی بات کی, دوسری ایسٹرن روٹ کی ترجیح کی بات کی. ہزارہ بالکل خیبر کا حصہ ہے, اور خیبر پختونخوا کی حکومت 12 پروجیکٹس کے حوالے سے اپنا موقف دے چکی ہے وفاقی حکومت کو.
प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीफ मिनिस्टर खैबर को बुलाया था और उन्होंने 12 प्रोजेक्ट्स के हवाले से तरजीहात बताई थी कि इनको इस तरह करते हैं, तब तसल्ली होगी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की। उसमें मोटरवेज और पावर प्रोजेक्ट्स और ट्रकिंग टर्मिनल्स और ये 11-12 प्रोजेक्ट्स का बाकायदा जिक्र था। उस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया और गैर तसल्ली बख्श रहा है। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि ये एक सूबे के बेनिफिट देने के लिए इसकी जो है इसकी स्ट्रेटेजाइजिंग और प्लानिंग की जा रही है। जहाँ तक किकबैक्स और कमीशन का ताल्लुक है, इसके पीछे एक बड़ी तवील हिस्ट्री मौजूद है और इसके अंदर भी मैं आपको एक और, जो बसरा साहब वाले इल्ज़ाम मैं नहीं लगाता, मैं तो जो बात मंजर आम पे आई हुई है, प्रिंट मीडिया में रिपोर्ट हुई है और जिसकी वजह से आज से कुछ हफ्ते पहले मियाँ साहब, जो बड़े मियाँ साहब हैं, वज़ीर आज़म साहब, उन्होंने भी बड़ा सख्त एक बयान दिया था। वो एक नैब को 31 दिसंबर के करीब 2015 को 2 मामलात पे रिपोर्ट्स जो है नैब के सरबराह को दी जा चुकी हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से। एक FIA के अंदर जो भर्तियां गलत की गई हैं उसके ऊपर, जब ये 15 साल पहले हुकूमत में थे मियां नवाज शरीफ उस वक्त, और दूसरा रायवंड के ऊपर जो रोड बना है उनके ज़ाती घर को जाने का, उसके अंदर जो पैसों का गबन हुआ है उसके ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाया। तो ये एक रिकॉर्ड मौजूद है और इसकी कोई तरदीद नहीं आई और ये टेक अप कर रही है नैब इस वक्त। और उसके अलावा मेट्रो बस जो लाहौर की है उसके एक कॉन्ट्रैक्टर को हिरासत में लिया गया है, ये भी प्रिंट मीडिया में आ चुका है, फरवरी में आया था। आपको याद होगा कि LDA प्लाजा में आग लगी थी और उसमें लोग भी फौत हुए थे और आग इतनी अक्लमंद उसी कमरे में लगा। आपके दौर में हाजियों के खेमे में भी आग लगा भाई। बस्सा साहब ने ब्रेक के बाद आप पूरे पाकिस्तान में आग लगा दिया था, पाकिस्तान के कौमी खजाने को आग लगा दिया था। प्लीज मुझे ब्रेक लेनी है, फिर वापस आ रहे हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। जी शौकत बस्सा साहब कर रहा था कि ये जो इन्होंने इतने बड़े बड़े डाके डाले हैं भाई, अगर कुछ भी नहीं है तो फिर मियां आपने पूरे मुल्क को आग लगा दिया, बात का जवाब दीजिएगा। डाका डाला मुझे पता है अब आपके पेट में रोड उठेंगे जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ पे आपने डाका डाला, हाजियों पे आपने डाला। अच्छा, वैसे पूरे मुल्क में आग उन लोगों ने, वो उनके मुताबिक उन्होंने नहीं लगाई है। आपने जितने कर्ज लिए उतने 5 साल में निहाल हाशमी साहब इस वक्त हमने कर्ज इनके कर्ज उतारने के लिए लिए हैं। हमने सिर्फ $5 बिलियन वापस किया। सर सारे हौसला तो मेरी बात का जवाब दे दीजिएगा, इसका किसी की बात समझ नहीं आएगी। मेरे भाई किसी की बात समझ नहीं आएगी, अब हौसला कीजिए, अब हौसला प्लीज। आपके पेट में रोड ना उठे हाशमी साहब। मैंने सिर्फ आपको ये बात अर्ज की है कि मियां साहबान नवाज शरीफ साहब की चीख निकली बहावलपुर में, छोटे मियां की चीख निकली लाहौर में। मैं तो सिर्फ अर्ज ये किया आपने अभी फवाद हसन फवाद की तारीफ में जमीन आसमान तो ले रहे यार, जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए भाई। ये चीखों की तो उनकी पुरानी आदत है, जब पकड़े गए थे जेल में उनके जवाब यार। हाशमी साहब बात सुन ले, मैंने बतूल सिर्फ 6 बंदों के नाम लिए। मैं आज भी आपको कह रहा हूँ बात का जवाब देता हूँ। आप तो सरकसी शेरों वाला काम कर रहे हैं, असल वाले शेर बने, सरकसी शेरों का काम ना करें, ड्रामे बंद करें। हम तो वो शेर काट रहे तो आपकी चीख निकल रही है। हाशमी साहब काटते थे तो आपकी चीख प्लीज, लफाजी बहुत हो गई, अब उनको उनका जवाब पूरा कर दें। ये 6 बंदे जो के मियां साहबान के फ्रंट मैन है। अगर चेयरमैन नैब मेरी बात सुन रहे हैं, चेयरमैन नैब मैं आज भी कह रहा हूं कि इनके साथ मिला हुआ है, ये वो कुछ नहीं करेगा। अगर चेयरमैन नैब इनके साथ नहीं मिला तो इन 6 बंदों को पकड़ ले। मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ पूरे पाकिस्तान के जो कर्जे हैं इन दोनों ने जो लूटा है मुल्क को, वो निकल जाएंगे, मैं गारंटी से कहता हूं। आप हुकूमत में हैं, आप करें, आप पकड़े, आप हुकूमत में हैं ना, ठीक है। अगर हम में से किसी ने डाका डाला तो पकड़े आप हुकूमत में हैं। इल्जाम ना लगाया करें, आपके चेयरमैन ने बड़ी कोशिश की। निहाल शौकत बस्सा साहब, मुझे निहाल हाशमी तो जाना। निहाल साहब बोले हाजियों को लूटने वाले किस मुंह से बात करेंगे। निहाल साहब, मैं खुर्शीद शाह साहब की स्टेटमेंट आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। कह रहे हैं हमारी दुम तो है ही नहीं, और ये पहले भी शेयर की है, हमारी दुम तो है ही नहीं, और आपकी इतनी लंबी है कि बार बार किसी न किसी का पाँव पड़ जाता है। पकड़े ना, इनकी दुम यहाँ से अमेरिका तक है, अब चीखे क्यों मार रहे हैं? इनकी दुम लॉन्चों में जाती है, इनकी तो दुम ही दुम है, दुमदार पार्टी बन गई है ये। अच्छा, तो बस ठीक है, दुमों के मामलात बहुत सारे हो गए, लेकिन ये तो एक फैक्ट है ना कि अभी थोड़ा परेशान हो रही है पीएम। मैंने 10 करवाए हैं, इनकी ऑडिट हम परेशान हैं।
کہ ان پاکستان کی آڈٹ کروا دیں میاں صاحب، جو لوٹا ہے مال سارا نکل آئے گا. پانی کی بات ہو رہی ہے، انرجی کی بات ہو رہی ہے، اس میٹرو بس کا آڈٹ کروا دیں، پاکستان کی ترقی کو، ندی پارک کا آڈٹ کروا دیں، پاکستان کو بلند اختر رانا پہ آپ نے خود کچھ حملہ کر دیا. ٹھیک ہے، ویسے ایک خبر آپ کے لیے یہ بھی ہے نہال ہاشمی صاحب یہ تو مریم نواز کو آپ دعائیں دیں کہ آج اسلام آباد کی جو سرکاری اسکول ہے اس کا معیار بہتر ہوا ہے. ان کے دور میں کیا بچے پڑھتے تھے، دیواریں نہیں تھی. ریلوے کے حوالے سے بھی کرپشن کے کیسز اوپن ہو رہے ہیں، اور نعیم الحق صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این نے ویسی چیخیں یہ خوف زدہ ہیں جی، ہمارا یہ پوزیشن ہے کہ خوف زدہ ہیں. دیکھیے ریلوے کی جب ٹرینیں نہیں چلتی تھی تب کسی نے چیخ نہیں ماری. آج خواجہ سعد رفیق نے ریلوے کو چلا دیا ہے. جہاز جب اڑ نہیں رہی تھی، جہاز کو یہ بیچ کے کھا گئے تو اس کو روندے کیوں ہو؟ ولید اقبال صاحب اگر کوئی نہیں جا رہی ہے، چیخا تو روندے کیوں ہو؟ ٹائم سے چل رہی ہے، حوصلہ کرو نا، منافع پہ ہے. ہوتے نا. اور پوچھے جا کر کے آپ یہ بات شیخ رشید سے یا ماضی کے ولید وزیروں سے. اقبال صاحب کی طرف جا رہے ہیں. جی ولید اقبال صاحب، مجھے پروگرام کنکلوڈ کرنا ہے، تو آپ کی کیا لاسٹ ریمارکس ہوں گے؟ یہ تو تینوں بڑی جماعتیں اب نیب کے بھی نیب سے بھی ناراض نظر آتی ہیں اور ایک دوسرے کے دستوں کے میں واضح کر دوں جی، ہماری پارٹی نیب سے ناراض نہیں ہے. اور آپ نے کریڈٹ لینے کی بات کی تھی، میں ذاتی طور پہ کریڈٹ لیتا ہوں. میں پارٹی کے ان افراد میں ہوں، اور ان دونوں پارٹیوں میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. میں اپنی پارٹی کے ان افراد میں ہوں جنہوں نے اس آرڈیننس پہ اعتراض کیا تھا اور آواز اٹھائی تھی، اور اس کی وجہ سے ہمارے چیئرمین اس کے اوپر نظر ثانی کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ لیپس کرے گا آرڈیننس. کوئی احتساب سے اور قانون سے بالاتر نہیں ہوتا، وہ وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو. اور یہ یقیناً جو بڑے میاں چھوٹے میاں انہوں نے ایک متحدہ محاذ بنا لیا ہے نیب کے خلاف، یہ خوف زدہ ہیں کسی چیز سے، اور اس وجہ سے بالکل ہم یہی سمجھتے ہیں. میں ایک فکرہ کہہ دوں، نہیں آپ نے نوکریاں کیوں بیچی پھر سپاہیوں کی؟ یہ ضیاء اللہ آپ کے وزیر کہتے ہیں. شوکت دسرا صاحب ایک جملہ. چیئرمین نیب آپ نے کہا تھا آفتاب شیر پوک کرپٹ ہے، آپ دکھاوا ہے. اگر چیئرمین نیب نے کچھ کرنا ہے، میں نے 6 بندوں کے نام لیے ہیں، ان کو 2 دن 3 دن میں پکڑ لیں، پوری قوم کو پتا چل جائے گا یہ چیخیں کیوں مار رہے ہیں دونوں بھائی، یہ بھائی دونوں کیوں رو رہے ہیں. بہت شکریہ، خورشید صاحب کو پکڑیں، بہت آپ شکریہ کو تمام بلائیں، مہمانوں کا دوسروں کو پروگرام میں پکڑیں. جوائن کے لیے. ناظرین یہ بات تو بہت واضح ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کا ایک انفرادی اور مضبوط موقف ہے نیب کے حوالے سے، چاہے وہ اس کی فیور میں ہو چاہے وہ اس کے اگینسٹ ہو، لیکن ایک باقاعدہ چپکلش ضرور نظر آ رہی ہے احتساب کے حوالے سے صوبائی اور قومی سطح پہ. اور لیٹس سی کہ اب یہ تمام سیاسی جماعتیں مل کے اس کو سارٹ آؤٹ کیسے کرتی ہیں. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.